अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसे आपके इल्म में है कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से है और इस प्रोग्राम में कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम मौज़ूआत जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मरबूत है उनको गुफ्तगू की जा सके। एक बहस जिसके ऊपर पहले भी हम उलमा को दावत कर चुके हैं और गुफ्तगू कर चुके हैं और ये सवाल कई उलमा के सामने रख चुके हैं कि ग़ैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में हमारी क्या ज़िम्मेदारियां हैं। ज़िम्मेदारियां बहुत सारी है और आपकी खिदमत में अर्ज़ भी कर चुके हैं। जैसे कि साहिब मिक्याल ने तकरीबन 80 ज़िम्मेदारियों को लिखा और फरमाया कि हर मुंतज़िर के ऊपर ये ज़िम्मेदारियां वाजिब है कि वो ग़ैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में इन चीज़ों का ख़याल रखे। और उसके अलावा दीगर अहादीस और रिवायात में भी बहुत सारे इन चीज़ों की तरफ इशारा किया गया कि चूँकि इस दौर के जो लोग हैं उनकी फ़जीलत ज़्यादा है, उनकी अज़मत ज़्यादा है और यही वजह है कि ज़ाहिर है कि जब अज़मत ज़्यादा है तो ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती है। और इस दौर में जो सबसे पुरशोभ दौर समझा जाता है कि ग़ैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का दौर सबसे पुरशोभ दौर है और सबसे जिसको कहा जाए कि तमाम के तमाम उम्मतों की जो बुराइयां हैं वो इस दौर में वो हो चुकी है, यानी वो एक जगह पे आ चुकी है कि जो पूरे के पूरे उसमें जितनी भी बुराइयां हैं वो सब के सब इस दौर में जो है वो जमा हो चुकी है। तो अर्ज़ ये है कि फ़जीलत भी ज़्यादा है इन लोगों की और साथ साथ में जो इम्तिहानात भी बहुत ही ज़्यादा है। दोनों चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखना है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज के अगर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी तशरीफ़ ले आए हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी गुफ्तगू पर टॉपिक पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे और इंशाअल्लाह उनके इल्म और मालूमात से इस्तिफ़ादा करेंगे। तो ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी जो कि नहायत ही मुहिम ज़िक्र करते हैं वो ये है कि अदाए वाजिबात है और तर्क मुहर्रमात है, यदि वाजिबात को सही तरीके से अंजाम देना और जो हराम चीज़ें हैं उनसे दरगुज़र करना। हमारे मेहमान आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद सफदर हुसैन बाकरी साहब हमारे साथ मौजूद है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी टॉपिक पर उनके साथ गुफ्तगू करते हैं और उनके इल्म और मालूमात से इस्तिफ़ादा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क़िबला खैरियत से है इंशाअल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अराकीन की तरफ से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की तरफ से आपकी नहायत ही ममनून और मशकूर है कि आप मसरूफियात के बावजूद तशरीफ़ लाए और हमें यह खिदमत का मौका फराहम फरमाया। मैं भी अपनी तरफ से आप तमाम अराकीन की खिदमत में शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस मौके पर खिदमत का मौका दिया। बहुत मेरे लिए इफ्तिखार और फ़ख्र की बात है कि मैं आज जो है आपके रूबरू हूँ और आपके ज़रिए से अपनी बात पहुँचा रहा हूँ। सलामत रहे क़िबला, बड़ी मेहरबानी। पहला सवाल क़िबला, मैं वक्त को ज़ाय किए बग़ैर पहले सवाल की तरफ जाऊँगा ताकि नाज़रीन भी देख रहे हैं तो जितना हो सके इस्तिफ़ादा करें इंशाअल्लाह। पहला सवाल क़िबला, हमारी अभी कुछ देर पहले मैं गुफ्तगू कर रहा था कि ग़ैबत कुबरा हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में मोमिनीन की कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। पहला सवाल यहीं से मैं शुरू करूँगा कि ग़ैबत
कुब्रा हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में मोमिनीन की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या फ़राइज़ है जिसको अंजाम देना ज़रूरी है, इस पर अगर आप वजाहत फरमाएँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ग़ैबत कुब्रा में जो सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों में पहली जिम्मेदारी यह है कि हम अपने इमाम की मारिफत हासिल करें, क्योंकि सरकार दो आलम की हदीस है, वमन माता वलम यारिफ बे इमाम ज़माने ही माता मैततन जाहिलिया। जो भी अपने ज़माने की इमाम की मारिफत के बगैर मर जाए वो गोया जाहिलियत की मौत मरा, यानी ज़लाल मुबीन जो क़ब्ल इस्लाम ज़माना था, इस्लाम से पहले वाला, उसकी मौत। यानी इमाम की मारिफत की इतनी अहमियत है कि इंसान को मारिफत हासिल करना ज़रूरी है। जैसा कि हम दुआ में, और दुआए मारिफत के नाम से मशहूर है, हम दुआ में पढ़ते हैं परवरदिगार अर्रिफ़नी नफ्सक, ये परवरदिगार मुझे मेरी मारिफत अता फरमा। फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी नफ्सक, अगर तूने मुझे मेरी मारिफत नहीं अता फरमाई तो लम आरिफ रसूलक, मैं तेरे रसूल को नहीं पहचान पाऊंगा। और फिर दुआ में इरशाद होता है, परवरदिगार मुझे अर्रिफ़नी रसूलक, अपने रसूल की मारिफत अता फरमा। अगर जो है फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी रसूलक, अगर मैं तेरे रसूल की मारिफत हासिल नहीं कर पाया तो लम आरिफ हुज्जतक, मैं तेरी हुज्जत की मारिफत यानी इमाम ज़माना की मारिफत नहीं हासिल कर पाऊंगा। व इल्लम तुअर्रिफ़नी हुज्जतक ज़ललतु अन दीनी, और अगर मैंने अपने इमाम ज़माना की मारिफत हासिल नहीं की तो मैं अपने दीन से गुमराह हो जाऊंगा। इतनी बड़ी और इतनी ज्यादा अहमियत है अपने जमाने के इमाम की मारिफत की कि इंसान दीन से गुमराह हो जाता है और इंसान दीन के दायरे से खारिज हो जाता है। सीधी बात है, क्योंकि सारी चीजों का ताल्लुक इमाम से है। कुरान भी यही कहता है ना, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम कयामत के दिन हर इंसान को उसके इमाम के जरिए से पुकारेंगे। जब इमाम को पहचानता ही नहीं होगा तो फिर वो इमाम की आवाज पे कैसे लब्बैक कहेगा, कैसे उसको इमाम के जरिए से पुकारा जाएगा। जरूरी यह है सबसे पहली चीज, जिस इमाम के जमाने में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसका रिस्क खा रहे हैं, जिसके सदक़े में हमने ये हयात मिली है, कम से कम उसकी मारिफत तो हासिल करे, उसे पहचाने तो मौलाना साहब सबसे पहली शर्त और पहली जिम्मेदारी ये है कि हम इमाम को पहचाने। उसके बाद ये है कि हम इमाम के ज़ुहूर के जो है वसाइल फराहम करें, मैदान फराहम करें। यानी ऐसा नहीं कि हम खाली नमाज के बाद जो है दुआएं करने लगे, इलाही अज्जिल अला ज़ुहूरिक, परवरदिगार उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा। ये रस्मी और सुन्नती तो हो सकता है, मगर एक मोमिन की जिम्मेदारी नहीं है। हमने तारीख में और कुरान मजीद की तफसीर में पढ़ा है, बनी इसराइल सरकार दो आलम के आने की बाकायदा जो है इसी तरह दुआएं करते थे। यहाँ तक कि जब बनी इसराइल को सताया जाता था तो वो सहराओं में जाते थे, जंगलों में जाते थे, बियाबानों में जाते थे, और जाने के बाद दुआ करते थे, ए परवरदिगार उस नबी आखिर को भेज दे जिसकी नुसरत का तूने वादा किया है। मगर कुरान कहता है वलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बे, जब वो नबी आया तो जिसको ये बुला रहे थे, जिसको ये पहचानते थे, उसी के आने के बाद उसका इनकार कर बैठे, क्योंकि मारिफत नहीं थी। इसलिए उसी नबी का जिसका इंतजार कर रहे थे, जिसके आने की दुआएं कर रहे थे, मुनाजातें कर रहे थे, वो नबी आया भी और आने के बाद ये लोग इनकार कर बैठे। मैं कहना चाहता हूँ मोमिनीन से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपने साथियों से कि देखो हमारी दुआएं नमाजों के बाद इमाम के ज़ुहूर के लिए एक सुन्नती पहलू और एक जो है रस्मी पहलू न बन जाए, बल्कि हमें चाहिए कि अपने किरदार के जरिए से इमाम के ज़ुहूर के वसाइल और उनके मैदान को फराहम करें।
جب وہ آئے تو ہم ان کا انکار نہ کریں، ہم ان کے چاہنے والوں میں، ناصروں میں، مددگاروں میں شامل ہوں، اس لیے کہ ممکن ہے کہ آنے والا آئے اور آنے کے بعد جو ہے وہ پہلی تلوار ہم ہی پہ چلا دے۔ مولانا صاحب آپ جانتے ہیں وہ آنے والا کوئی پارٹی بند تو نہیں ہے کہ جس کا نام صفدر حسین ہوگا اسے چھوڑ دے گا، اور جو ہے جس کا نام جو ہے فل ہوگا اسے جو ہے پکڑ لے گا۔ نہیں، امام زمانہ یعنی وہ امام ہے جس کے دادا کی تلوار نسلوں کو دیکھ کے چلتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو امام جو ہے ان کے لیے، ظہور کے لیے ہمارے واجبات میں سے ہے اور ضروریات میں سے ہے، لوازمات میں سے ہے کہ ہم امام کے ظہور کی اپنے کردار کے ذریعے سے آماد کی کریں۔ ہم امام کو جو ہے اپنا کردار اس طرح سامنے پیش کریں کہ امام جو ہے کہ ظہور کی جو ہے وہ وسائل فراہم ہو جائیں۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری ذمہ داری اگر وقت ہو تو تیسری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام کے انتظار کریں فرج کا، گمراہ نہ ہو، کیونکہ سرکار دو عالم سے معلوم کیا گیا حضور جب آپ کا آخری وصی آئے گا تو غیبت کے پردے میں چھپ جائے گا، تو کیا غیبت کا ہونا ضروری ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ سنت الہی ہے، اللہ مومنین کو اس کے ذریعے سے آزماتا ہے، اللہ چاہتا ہے آزمائش۔ تو یہ ایک غیبت کبریٰ کا جو زمانہ ہے، انتظار فرج کا زمانہ ہے، اس میں ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ اسی وجہ سے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ افضل العبادت انتظار الفرج، سب سے بہترین اور افضل ترین عبادت جو ہے وہ فرج، انتظار فرج ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ چوتھا، کم سے کم چوتھی ذمہ داری امام زمانہ کی غیبت میں مومنین کی یہ ہے کہ جب ہم اپنی جان کا صدقہ نکالیں تو ہمیں چاہیے کہ امام زمانہ کی طرف سے بھی صدقہ نکالیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک امام کے جو ہے وہ غیبت کبریٰ میں ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے امام کا تعلق ہم سے ہے تو کم سے کم ہم ایک صدقہ دینے کے بعد تو یہ اظہار کریں کہ ہم آپ کے چاہنے والوں میں ہیں، ہمارا رشتہ آپ سے ہے، ہمارا تعلق آپ سے ہے۔ جی جی، بہت اچھے طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی ذمہ داریوں کے عنوان سے۔ ایک سوال مزید جو نہایت ہی مہم ہے، ظاہر ہے کہ اس دور غیبت کبریٰ میں جیسے آپ نے فرمایا کہ احادیث وارد ہوئی ہے کہ انتظار جو ہے وہ ایک عظیم عبادت ہے، تو یہ جو خود انتظار ہے، منتظرین کا انتظار، اس کے عنوان سے ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ انتظار کا کیا مفہوم ہے، اس پر بھی اگر آپ کچھ وضاحت فرمائیں کہ یہ انتظار کا مفہوم کیا ہے۔ ہاں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، انتظار کا مطلب ہے یعنی اپنے کردار سے امام کے آنے کا زمینہ فراہم کریں، کیونکہ غیبت کا جو مفہوم ہے مولانا صاحب یہ نہیں ہے کہ امام پردے میں چھپے ہوئے ہیں، نہ ہم امام کو دیکھ پا رہے ہیں اور نہ ہمیں امام دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، غیبت کا مطلب اصلاً یہ نہیں ہے۔ غیبت کبریٰ کا مطلب یہ ہے ناشناسی، یعنی ہم امام کو نہیں پہچانتے، ہماری آنکھوں پہ گویا پردہ پڑ چکا ہے، تو ہم گویا اپنا کردار اس طرح سے بنائیں، ایسا بنائیں کہ جب وہ آنے والا آئے تو ہم یہ نہ کہیں کہ یہ نیا دین کون سا لے آیا۔ صحیح، بے شک۔ کیونکہ ہم نے روایات میں پڑھا ہے امام علیہ السلام کے ظہور کے بعد جب امام دین پیش کریں گے، کیونکہ دین کی کیفیت اور اس کا حال جو ہے اتنا بدل چکا ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ کون سا نیا دین لے آیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ امام جب تشریف لائیں گے تو لوگ دیکھ کر یہ کہیں گے ارے انہیں تو فلاں زیارت کے موقع پر جو ہے امام حسین کے روزے میں دیکھا تھا، ارے انہیں تو بین الحرمین دیکھا تھا، ارے انہیں تو طواف کے دوران دیکھا تھا، انہیں تو فلاں مجلس میں دیکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم دیکھتے تھے مگر امام کو پہچانتے نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انتظار فرج یعنی اپنا کردار بالکل اطاعت مولا میں یعنی فرامین معصومین پر عمل کرتے ہوئے اس طرح سے بنائیں
کہ ہم امام سے بالکل رابطے میں رہیں، امام کو پہچان سکیں، امام کو فراموش نہ کر سکے، امام کا انکار نہ کر سکے۔ بے شک بے شک۔ ایک سوال مزید آپ کی خدمت میں قبلہ عرض کروں کہ ایک موضوع جو کہ امام زمان علیہ السلام سے جتنی بھی موضوعات مربوط ہے، ایک موضوع غیبت ہے، تو غیبت کا کیا مفہوم ہے، اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ ہاں جی مولانا صاحب، غیبت کے معنی جو ہے علماء نے دو طرح کے بیان کیے ہیں۔ صحیح۔ ایک غیبت کا مطلب ہے کسی پردے میں چھپ جانا، کسی گفا میں چلا جانا، کسی دیوار کے پیچھے چلا جانا۔ ایک غیبت کا مطلب ہوتا ہے ناآشنائی، یعنی کسی کو نہ پہچاننا۔ امام کی جو غیبت ہے وہ دوسرے معنی میں ہے، یعنی نہ پہچاننا۔ جس طرح سے میں آپ کے سامنے مثال پیش کروں، جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں ڈال دیا گیا اور فرعون نے صندوق کو اٹھا لیا، دربار فرعون میں جناب موسیٰ پلنے لگے۔ آسیہ کو پتا تھا یہ بچہ جو پل رہا ہے میری آغوش میں یہ موسیٰ ہے، مگر فرعون کو نہیں معلوم تھا کہ یہ پلنے والا بچہ یہ موسیٰ ہے۔ تو گویا شخصیتیں دو ہیں، ایک جو ہے فرعون ہے، ایک آسیہ ہے، لیکن موسیٰ کے بارے میں ایک جانتا ہے اور ایک نہیں جانتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ موسیٰ آسیہ کے لیے حاضر ہیں اور فرعون کے لیے غائب ہیں۔ اور فرمائیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، فرعون کے لیے غائب ہیں کیونکہ نہیں پہچانتا، لیکن آسیہ کے لیے حاضر ہے کیونکہ پہچانتی ہے۔ جس طرح سے جناب یوسف کا واقعہ ہم تفسیروں میں پڑھتے ہیں کہ جب قحط پڑ گیا پوری دنیا میں اور جناب یوسف نے اپنے گھر والوں کو بلایا اور ان کے بھائی جو ہے وہ اناج لینے کے لیے جناب یوسف کے شہر مصر میں آ گئے اور وہ کٹورا چھپا دیا، تو جناب یوسف کا ایک بھائی پہچانتا تھا کہ یوسف ہے، پہچان چکا تھا، لیکن دوسرے بھائیوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ عزیز مصر جو ہے یوسف ہے، یہ وہی بچہ ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا۔ تو بھائیوں کے لیے یوسف جو تھے غائب تھے، لیکن بنیامین کے لیے یوسف حاضر تھے۔ اسی طرح امام علیہ السلام کا وجود غیبت کبریٰ میں ہے۔ جو لوگ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو امام کو پہچان لیتے ہیں، وہ ولو یہ کہ تعداد ان کی کم ہو، لیکن یہ کہ ان سے جیسا کہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، لیکن بعض لوگ امام کو اصلا پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ غیبت کا مطلب ہے ناآشنائی، یعنی امام کو نہ پہچاننا۔ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اپنے کردار کو آنکھوں سے، اپنے دل سے، بصیرت سے اپنے اتنا زنگ ہٹا دو، اتنا زنگ ہٹا دو کہ جب وہ نرجس کا لال آئے تو اس کو پہچان لو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھی طرح سے غیبت کے معنی سمجھ گئے۔ بے شک بے شک۔ ایک قبلہ آپ نے بھی ایک اشارہ فرمایا، چونکہ وقت ہمارے پاس ہے تو ایک سوال دو اس میں بڑھا دیں۔ قبلہ آپ نے ابھی اشارہ کیا کہ ملاقات امام زمان علیہ السلام کی طرف، تو سوال قبلہ یہ ہے کہ کیا اس دور میں بھی امام زمانہ علیہ السلام سے، یعنی غیبت امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں بھی امام سے ملاقات کی جا سکتی ہے، ممکن ہے؟ اور کوئی تاریخ میں کوئی ایسا ذکر ہے کہ علماء کی یا صلحاء کی امام سے ملاقات ہوئی ہو؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ ہاں جی مولانا صاحب، یہ تو ہم فقر سے اور مقام فقر میں کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ امام خمینی کا بھی یہ جملہ ملتا ہے کہ مجھے فقر ہے اور میں سینہ تان کر پوری دنیا کے سامنے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پہلا میرا امام علی ہے، دوسرا میرا امام حسن ہے۔ یعنی آخر تک ہمیں افتخار ہے، پوری کائنات میں کسی بھی مذہب کا رہبر زندہ نہیں ہے سوائے ہمارے، ہمارا رہبر زندہ ہے، ہمارا امام زندہ ہے۔ اور اسی وجہ سے حدیثوں میں ملتا ہے جب بھی تمہیں کوئی آنچ آئے، جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آئے تو فوراً جو ہے مقابل کو مباہلے کے لیے آمادہ کر دو، مباہلے کے لیے چیلنج کر دو، اس لیے کہ اہل بیت سے زیادہ حق پر کون ہو سکتا ہے؟ بے شک
इमाम फरमाते हैं कि अगर हम तुमसे बिल्कुल अगर गाफिल हो जाए एक लम्हे के लिए तो कायनात तुम्हें चक्की के 2 पार्टों की तरह पीस दे। इमाम हमारी हर इस जमाने में भी मदद करते हैं, हर जमाने में मदद करते हैं, चाहे वो शेख मुफीद का वाकया हो, चाहे वो शेख अंसारी का वाकया हो, चाहे वो जो है मसलन बहरैन का वाकया हो। बहरैन में इसी तरह 3 दिन की मोहलत मिली थी या नहीं मिली थी? बेशक 3 दिन की मोहलत मिली थी। जो अनार वाला वाकया पेश आया था, वजीर ने क्या था, एक लकड़ी का सांचा बना लिया था और उसपे खुलफा के नाम कंधा कर दिए थे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली अलैहिस्सलाम। और सांचा जो है जब अनार सही से तैयार नहीं होता था उसमें जी कुछ नेट अनार बड़ा हो जाता था जी, तो उसको क्या करता था, वो दिखाता था कि देखो अल्लाह भी ये चाहता है कि खुलफा की जो लिस्ट है और तरतीब है ऐसे ही रहे। अल्लाह की नजर में भी ये 4 ही खुलफा क्या है, अकबर है। सही कहने का मतलब है कि ऐसे में शिया उलमा को बुलाया गया कि देखो ये जो है निजाम कुदरत है और फितरत का निजाम है। तो आपने जो है 3 दिन की मोहलत मांगी और जब 3 दिन की मोहलत मांगी तो बड़े बड़े उलमा जो है एक सहरा में चले गए। पहले दिन दुआ मांगी तो इमाम नहीं आए, दूसरे दिन मांगी दुआ इमाम नहीं आए, जब तीसरे दिन थक गए और बहुत ज्यादा गिरिया उजारी किया तो इमाम तशरीफ लाए और लाने के बाद इमाम ने कहा बताइए मुश्किल क्या है। इमाम से फौरन कहते हैं मौला आज आपने जान बचा ली, तीसरा दिन था, अगर काश अगर आज ना आते तो हम तो चले जाते, हमारी मौत हो जाती, दीन भी जाता, दुनिया भी जाती। इमाम ने कहा तुमने 3 दिन की मोहलत क्यों मांगी थी? अगर 1 दिन की मोहलत मांगते तो मैं ये पहले ही दिन आ जाता। सुभान अल्लाह, तुमने तो सुभान अल्लाह मोहलत मांगी थी बेशक। और उसके बाद आपने सारा बताया कि देखो वजीर के कमरे में, फला कमरे में एक संदूक है, संदूक को खोलना, उसका सांचा मिलेगा और उस सांचे को बादशाह की खिदमत में पेश कर देना। ये कौन बता सकता है? देखिए या तो अल्लाह की सिफत है गैब का इल्म रखना, दिलों के राज जानना, या वो बता सकता है जो मजहरे सिफात किबरिया है। हमारे हर जमाने में, हमारे हर दौर में इमाम अलैहिस्सलाम की मुलाकात उलमा से रही है। आयतुल्लाह मराशी से आपकी मुलाकात हुई, आयतुल्लाह हिल्ली से आपकी मुलाकात हुई, शेख मुफीद से आपकी मुलाकात हुई, शेख अंसारी से आपकी मुलाकात हुई। बेपनाह जो है उलमा हैं, बस ये है कि अपना किरदार इस तरह बन जाए कि आपसे इमाम की मुलाकात बेशक हो जाए। जी बेशक, बहुत अच्छे तरीके से किबला आपने वजाहत फरमाई। जी आप तक हमारे जी जी बिस्मिल्लाह और हाँ जी बिस्मिल्लाह कीजिए। और माँ का इंतकाल जब हो गया तो गए कि जी बच्चा पेट में है, माँ मर चुकी है, बताइए क्या करे। तो कहने का मतलब ये कि बहुत से वाकयात ऐसे हैं जी बिस्मिल्लाह कि जहाँ पर उलमा की इमाम अलैहिस्सलाम से मुलाकात भी हुई है और इमाम अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद भी की है। आज भी इमाम मदद करते हैं बेशक। ये अरीजा 14 शाबान या 15 शाबान तो हम लोगों ने, बर्रे सगीर वालों ने एक रस्म बना लिया है, वरना इमाम तो ये फरमाते हैं जब भी तुम्हें कोई मुश्किल आए, जब भी कोई परेशानी तुम्हें लाहक हो तो तुम मेरी खिदमत में एक अरीजा लिख देना, मैं तुम्हारी परेशानी को दूर कर दूंगा। सुभान अल्लाह। और फरमा रहे जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह किबला बिस्मिल्लाह। जी जी, तो मेरी बात तमाम हो गई कि इमाम की हर जमाने में उलमा से और आयातुल्लाह हज़रात से मुलाकातें हुई हैं और आपने मदद भी फरमाई है। बेशक बेशक। आखिर में किबला अगर मोमिनीन के लिए कोई पैगाम है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के उन्वान से या कोई नसीहत है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के ज़रिए से मोमिनीन समाअत फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए अगर कोई पैगाम है। हाँ, मैं आखिर में मोमिनीन और अपने दोस्तों, अपने भाइयों को यही पैगाम दूंगा कि हमें सबसे ज्यादा जो कोशिश करनी चाहिए वो इमाम अलैहिस्सलाम की मारिफत पे करनी चाहिए। इमाम
کہ معرفت ایسا نہیں ہے کہ خالی ہم امام کو پہچان لیں، یہ کہ آپ کا نام یہ تھا، آپ فلاں جگہ رہے، آپ کی عمر یہ تھی، غیبت کا سلسلہ یہ، نواب اربا کے نام یہ نہیں، یہ سب نہیں، آپ ان کو اصل اعتبار سے پہچانیے جتنا بھی آپ پہچان سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا صرف یہ مذہب شیعہ ایک ایسا مذہب ہے جس میں مسئلہ رجعت ہے، اس لیے کہ کسی مذہب میں رجعت کا اعتقاد نہیں ہے اور رجعت کا یقین نہیں ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ اللہ جو ہے، جو مومنین اس ارادے سے اور اس یقین سے اور اس اعتقاد کو رکھتے ہوئے دنیا سے چلے گئے ہیں کہ پروردگار ہمیں امام کی فوج میں، امام کے لشکر میں شمار فرما، اگر وہ چلے گئے ہیں اور ظہور سے پہلے وہ آغوش قبر میں سو چکے ہیں، تو روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ خالص مومنین کو اٹھائے گا، اور اٹھانے کے بعد جو ہے وہ لوگ امام کی زیارت بھی کریں گے، امام کے لشکر میں بھی شمار ہوں گے۔ جیسا کہ دعائے عہد میں ملتا ہے، اے پروردگار اگر میں قبر کی آغوش میں بھی چلا جاؤں تو مجھے کفن سمیت قبر سے اٹھانا، ایسی حالت میں کہ تلوار میری لگی ہوئی ہو، تلوار میری چڑھی ہوئی ہو، اور میں امام کے ساتھ امام کے لشکر میں شامل ہو سکوں۔ روایت میں ملتا ہے کہ اول من تنشق الارض و ترجع الی الارض حسین بن علی، سب سے پہلے جو زمین سے نکلیں گے اور سب سے پہلی جو رجعت ہوگی وہ حسین ابن علی کی ہوگی۔ اب جو لوگ بھی جو ہے فرش عزا پر امام سے توسل کرتے ہیں، اب وہ امام کی معرفت خوب اچھی طرح سے حاصل کریں تاکہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہماری بھی رجعت ہو اور ہم امام کے شانہ بشانہ ہو کر امام کے لشکر میں شامل ہو سکے۔ خدا را فارملٹی پوری نہ کریے، خدا را وہ کردار اپنا اپنائیے، اس لیے کہ میں بار بار یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ آنے والا پارٹی پر نہیں ہے، وہ آنے والا ہر انسان کو اس کے کردار کے فیتے سے اس کا قد ناپتا ہے۔ وہ آ کر دیکھے گا سب سے پہلے جو تلوار چلے گی انہی لوگوں پر چلے گی جو خمس نہیں دیتے، جو غاصب ہیں، جو ادھر ادھر کا کھائے ہوئے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا کردار اس طرح بنائیے کہ ہم امام کے دشمنوں میں شامل نہ ہو، امام کے دوستوں میں شامل ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں قبلہ اضافہ فرمائیں۔ نہایت ہی اچھی گفتگو آپ نے فرمائی، بہترین طریقے سے نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز کسی اور جلسے میں بھی ضرور آپ کی خدمت میں رہیں گے، اور مومنین کے لیے میں کوشش کرتا رہوں گا کہ انشاءاللہ آپ سے وقت لیتے رہے اور اس فیض عظیم سے فیضیاب ہوتے رہے۔ ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ بین الحرمین میں دوبارہ مولانا قادم صاحب، مولانا محسنی صاحب اور دوسرے اراکین جس نے بھی اس میں شامل ہوئے ہیں اور جو اراکین ہیں اس کے ذمہ دار افراد ہیں، میں اپنی طرف سے بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ بہت ہی میں نہایت شکر گزار ہوں۔ پروردگار آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا کے حفظ و امان میں رہے قبلہ، التماس دعا، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا سید صفدر حسین باقری صاحب، نوگاں سادات ہندوستان سے۔ ایک چیز جو کہ نہایت ہی مہم ہے، انہوں نے جو ذمہ داریوں کے عنوان سے جو گفتگو کی اور اس کے بعد انتظار کے بارے میں جو گفتگو ہوئی، اور تیسری چیز جو ہے وہ ملاقات امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے انہوں نے جو گفتگو فرمائی، نہایت ہی اچھی گفتگو تھی۔ البتہ یہ ہے کہ بیان کرنے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، اور بیان کرنے کا جو ہے وہ اپنا انداز ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کی خدمت میں پہنچائے جائے وہ مطالب۔ انہوں نے ایک چیز جو آخری سوال بندہ حقیر نے ان کی خدمت میں پیش کیا، وہ سوال تھا کہ
کیا ملاقات حضرت امام زمان علیہ السلام آج کے دور میں بھی ممکن ہے؟ تو انہوں نے کچھ واقعات بتا دیے کہ وہ بحرین کا واقعہ جو کہ علامہ ہیلی بحرین میں وہ جو انار کے اوپر نام لکھے گئے تھے اور بعد میں کچھ وہ وزیر تھا جو وزیر نے کہا کہ یہ اہل تشیع اگر اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انار کے اوپر یہ نام نہ لکھتے. تو بعد میں بہرحال وہ بات چلی اور آخرکار کے امام زمان علیہ السلام نے اس مسئلے کو حل کر دیا. انہوں نے اشارہ فرمایا. تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ملاقات امام زمانہ علیہ السلام کس طریقے سے ایک جگہ پہ جیسے آیا ہے کہ اگر کوئی شخص غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں دعویٰ کرے کہ میں امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کرتا ہوں تو وہ جھوٹا ہے وہ شخص. اور دوسری طرف سے ہمارے پاس یہ بے شمار واقعات علماء اعلام کے مومنین کے یہ ہمارے پاس موجود ہے کہ امام سے ملاقاتیں ہو رہی ہے اور وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی غیبت کبریٰ کے دور میں ملاقات امام زمان علیہ السلام کا مدعی ہو جائے وہ آدمی جھوٹا ہے, کذاب ہے. اب یہاں پہ اس کا جواب کیا ہے, اس پہ اوپر میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر ملاقات جو امام زمانہ علیہ السلام کر رہے ہیں وہ ملاقات ایک ملاقات ایسی ہوتی ہے جیسے انسان نیابت میں جیسے نائب ہوتا ہے اور یا سفیر ہوتا ہے, ہر روز اس کے بعد جانا ہوتا ہے. ایک اس قسم کی ملاقات ہوتی ہے جیسے سفیران اربع اور نواب اربع جیسے کہ امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات فرمایا کرتے تھے اور امام کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو یہ اس قسم کی ملاقات کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. جو بھی یہ کہے کہ یہ نائب امام زمانہ علیہ السلام ہے اس معنی میں کہ ان کی امام زمانہ علیہ السلام سے بالکل مستقیماً ہر چیز میں ہر وقت ان کی ملاقات ہوتی رہتی ہے. یہ جو کرتا ہے جیسے ہمارے ہاں ایک پاکستان اور انڈیا میں ایک غلط چیز نکلی ہوئی تھی اور وہ آج بھی شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں ہو, وہ یہ مراجع اعظام کو جو کچھ مراجع تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ امام زمانہ علیہ السلام کے ایسے نائب ہے کہ یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ امام کے حکم کے مطابق کرتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. مراجع اعظام کی عزت اور حرمت بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, لیکن امام زمانہ علیہ السلام سے ان کی مستقیماً اس طریقے سے جیسے نواب اربع گفتگو کیا کرتے تھے اس طرح کی ملاقات نہیں ہے. ان کی امام زمانہ علیہ السلام ان کی مدد ضرور فرمائیں گے, وہ اپنے سب شیعوں کی مدد کرتے ہیں, لیکن اس طریقے سے کہ ان کا ہر کام امام زمانہ علیہ السلام کے مطابق ہے, اس چیز میں صداقت نہیں ہے. ان کے پاس علم ہوتا ہے, مراجع اعظام کے پاس علم ہوتا ہے اور وہ اپنے علمی استعداد سے وہ مسائل فقہیہ کو یا دوسرے مسائل کو یا جو امور مسلمہ کے لیے جو مہم چیزیں ہوتی ہیں ان کو اپنے علم کے ذریعے سے احادیث اور روایات سے استخراج کرتے ہیں, نکالتے ہیں اپنے علم کے بنیاد پہ. یہ نہیں ہے کہ وہ جیسے کہ ہمارے کچھ لوگوں کے ذہن میں کچھ ایسی بات ہو چکی ہے جیسے حضرت موسیٰ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رشتہ تھا, نعوذ باللہ من ذالک. بالکل لوگوں کے ذہن میں ویسے ہی ہے کہ یہ مجتہدین گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوں گے جو کہ حضرت باری تعالیٰ کے پاس جاتے تھے اور ہر چیز کا مسئلہ ان سے پوچھتے تھے کوہ طور پہ اور لا کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتے تھے. تو ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ مذہب شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے کہ مثلا ایک مجتہد امام زمانہ علیہ السلام کے پاس جا کے وہاں امام سے سوال کریں گے اور وہ سوال لا کے لوگوں کو وہ کر رہے ہیں, دے رہے ہیں. تو یہ ہمارا عقیدہ غلط ہے. جس کا بھی یہ عقیدہ ہوگا وہ یقیناً غلطی پر ہے. بلکہ مجتہد جو ہوتا ہے وہ علمی اعتبار سے نہایت ہی قوی ہوتا ہے. انہوں نے پورے مذہب کو صحیح طریقے سے دقت کے ساتھ مطالعہ کیا ہوتا ہے اور مطالعے کے اندر تسلط اس کو حاصل ہوتا ہے. صرف مطالعہ نہیں, اس کو علمی طور پہ تسلط حاصل ہوتا ہے احادیث اور روایات اور قرآن اور نصوص میں. وہ جا کے پھر اس اپنے علمی استعداد سے ان مطالب کو نکالتے ہیں اور لوگوں تک وہ چیزیں پہنچا دیتے ہیں
کتابوں کی شکل میں، توضیح المسائل کی شکل میں، رسالوں کی شکل میں، خط کی شکل میں، کچھ لوگوں کو بھیج کے وہاں پہ وکیلوں کو بھیج کے لوگوں تک بات کو پہنچانے کی. تو یہ سب چیز تو ہے، یہ سب چیز ہے کہ وہ عالم ہے، علم میں بہت زیادہ ہے. اور ہم تو کہتے رہتے ہیں کہ اگر ہر فیلڈ کے لیے ایک ایکسپرٹ کی ضرورت ہے، آپ کو ظاہر ہے کہ پیٹ میں درد ہوگا تو آپ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، کیونکہ اس نے علم طب پڑھا ہوا ہے. آپ کو اگر بلڈنگ بنانی ہے تو آپ نے کسی انجینئر کے پاس جانا ہے. آپ نے کوئی دوسرا، آپ نے اپنے جوتے بنانے ہیں تو جا کے کسی موچی کے پاس جانا پڑے گا. مثال ہے، آپ نے جو کام بھی کرنے ہیں، آپ کی الیکٹرانک کے کام وہ کرنے ہیں تو آپ جاؤ گے اس شخص کے پاس جو کہ الیکٹرانک کا اس کا وہ ہے، وہ بناتے ہیں، وہ اس کے پاس وہ ہے ڈپلومہ اس نے لیا ہوا ہے، الیکٹرانک ڈپلومہ ہے اس کے پاس. آپ ہر کام کے لیے، دنیا کا کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی کام ہے، آپ اس کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے دنیا کی کسی چیز کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہے تو آپ وہاں کے اسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے، ایکسپرٹ سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے. آپ نے چاند کا معائنہ کرنا ہے تو چاند کے معائنے کے لیے آپ کو ایسے شخص سے نہیں پوچھنا ہے جو کبھی چاند پہ گیا ہی نہ ہو. چاند پہ جو لوگ گئے ہیں، آپ نے کہا بھئی وہاں پہ جو مٹی ہے یا جو چیزیں بھی چاند میں ہے یہ کیسے ہیں، اس کا نظام کیا ہے. جو لوگ وہاں پر گئے وہ ایکسپرٹ ہے، انہوں نے تحقیقات کی. آپ ان سے پوچھیں گے، وہ آپ کو صحیح جواب دے گا. تو اسی طرح مذہب اور دین میں بھی، مذہب اور دین میں بھی ایک ایکسپرٹ کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو بھی کہتے ہیں غلط کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں کہ بھئی دین کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوتا، اپنی طرف سے کرتے رہو. اپنی طرف سے کچھ نہیں ہوتا، یہ غلط چیز ہے، غلط تعبیر ہے. اور یہ غلط تعبیر جو ہے یہ قطعی طور پر بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے. یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آج یہ جو آج اس طرح علماء کے بارے میں کہتے ہیں، یہ کل معصوم کے بارے میں بھی کہیں گے کہ ہمیں بس خدا نے کر دیا نا. وہی استدلال جو کہ کچھ صحابیوں نے کر دیا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. یہ حضرات جو کہتے ہیں نا، یہ توہین کرنے والے لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے علماء کی، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی غیر معصوم کی. بھئی غیر معصوم کی، یہ لوگ آپ یقین جانیں، یہ اگر رسول اللہ کے دور میں ہوتے صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ وہاں پر بھی کہتے تھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اس کی ہے ضرورت ہے، قرآن کی بس کافی ہے ہمارے لیے. تو یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان علماء کو ہم جا کے رسول اللہ سے وہ کر رہے ہیں، رسول اللہ کی کہا اور ہم عام انسان کہا. لیکن آپ کے پاس جو چیز مہیا ہے تو یہ عقل کی بھی تقاضے ہیں. اور زیادہ بہرحال اس پر اب وہ کرنا، پھر زیادہ تر اس پر ایسی گفتگو کرنا کہ کس طریقے سے اور کیا نہیں ہے، تو لوگ بھی اس میں سے کافی سیریس ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بہرحال اس میں جنگ و جدل شروع ہو جاتی ہے. لیکن ہماری جنگ و جدل کوئی منظور نہیں. ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہر چیز میں ایکسپرٹ ہے تو دین میں بھی ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اور علماء یقیناً ایکسپرٹ ہے. لیکن ان کے لیے یہ رائے رکھنا کہ یہ مجتہدین کے نائب ہیں اور یہ نیابت میں ہیں، تو یہ چیز سب چیزیں غلط ہے. اور ایسا کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکا، یعنی کوئی بھی مرجع، کوئی بھی مجتہد ایسا دعویٰ نہ کر سکا. حالانکہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کے لیے تو حتی امام زمان علیہ السلام خط و کتابت بھیجا کرتے تھے. یعنی انہوں نے باقاعدہ توقیات میں سے ایک توقی شیخ مفید کے نام پہ، شیخ مفید کے نام پہ وہ ہے. یعنی خود شیخ مفید ایک بہت معتبر قسم کی شخصیت ہے، مذہب شیعہ میں نہایت ہی معتبر شخصیت ہے علم کلام پر. اور اس کے علاوہ جو ہے امامت کو ثابت کرنے والے، امامت ثابت ہے خدا کی طرف سے، لیکن کتابی اعتبار سے اور عقلی اور نقلی دلیلوں سے ثابت کرنے والے شیخ مفید علیہ الرحمہ ہے. تو بہت بڑی عظمت ہے شیخ کی. اور اس قسم کے جو چیزیں ہیں وہ ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنے ہوں گے. اور انہوں نے ایک اچھا اشارہ فرمایا کہ کہا کہ صدقہ امام کے لیے دیا کریں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں صدقہ دینے والے. بھائی بات یہ ہے کہ ہم جب درود پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، درود پڑھتے ہیں کس لیے؟ کہ بھئی سلامتی ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر. تو کیا ان کو ضرورت ہے ہماری یہ دعا کرنے کی؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو. وہ تو ان کے لیے تو وہ تو تمام کے تمام خیر ہے، تمام کے تمام ان میں اس کو ضرورت ہی نہیں ہے تجھ جیسے آدمی کی یہ درود و سلام ان پر بھیجنے. لیکن یہ آپ کے ذات کے لیے بہتر ہے، اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. جب آپ اپنے ذات کے لیے کر رہے ہیں تو امام کے لیے صدقہ دینے کے بہت سارے فوائد ہیں،
بہت سارے فوائد، اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو احساس ہوتا رہے گا کہ وقت کے امام زندہ ہے، وقت کے امام زندہ ہے، اور یہ احساس بہت ضروری ہے۔ انسان کی کامیابی اسی چیز سے ہو سکتی ہے کہ وہ خود احساس کرنے والا ہو، احس کر رہا ہو امام زمان علیہ السلام کو کہ وہ ہمارے ارد گرد موجود ہے، یہیں پر ہی وہ کہیں موجود ہے۔ ہم ان کو حس جب کریں گے تو یہ ایک مومن کا معیار ہوگا۔ جب آپ اپنے وقت کے امام کو حس کریں گے، آپ کے احساسات بڑھیں گے امام کی طرف، تو اس سے اصل ترقی اور اصل چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے امام زمانہ علیہ السلام کو صحیح طریقے سے ان کو حس کر سکے کہ ہمارے وقت کے امام ہمارے ارد گرد اور یہیں کہیں موجود ہے، اور یہ سلطنت جو ہے وہ حضرت ولی عصر علیہ السلام کی ہے۔ تو امام زمانہ علیہ السلام حضرت مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نہایت ہی وسیع مضمون ہے، ان پر گفتگو کی جا سکتی ہے، جس پہلوؤں سے گفتگو کرے۔ تو انشاءاللہ العزیز کوشش یہ کریں گے کہ کچھ جلسات جو ہے وہ گفتگو کی جائے، مثلا کوئی ایسے موضوعات پہ جو کہ علمی موضوعات ہو، اور زیادہ تر چونکہ ہمارا پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ایک ایسا پروگرام ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ عام فہم گفتگو کی جائے، وغیرہ عالمانہ گفتگو بھی اس پر کی جا سکتی ہے امام زمان علیہ السلام کے اس بات کے لیے دوسرے مذاہب سے، دوسروں کے کتب سے یہ سب ہوتا ہے اور ہمارے علماء کر چکے ہیں۔ لیکن امام زمان علیہ السلام کی گفتگو کو خود سننا یہ مومنین کے لیے خود ایک برکت ہے، اس سے ایمان تازہ ہوا کرتے ہیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا اس سے۔ وگرنہ اگر آپ یہ ہے کہ جیسے بعض حضرات ہمارے پاس میسج بھیج دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی ہے کہ مثلا آپ ذرا فلان علمی مسئلے پر گفتگو کریں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سوالات کو پیش بھی کر دیتے ہیں علماء کے سامنے، لیکن زیادہ تر جب اپنی گفتگو ہوتی ہے تو عوامی گفتگو کرتے ہیں اور نارمل گفتگو کرتے ہیں کہ لوگ وہ چھوٹا بچہ جو کہ 5-6 سال کا ہے وہ بھی آرام سے سمجھ جائے کہ ہم کیا رہے ہیں۔ تو ہماری یہی ہے معیار ہے، اور اسی معیار پر ہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوشش کرتے رہیں، اور اس پروگرام میں گفتگو ایسی کوئی سخت گفتگو نہ کرے بلکہ ایک ایسی نارمل گفتگو کرے، ایک ایسی عام فہم گفتگو کرے کہ آرام سے سب جو ہے وہ سمجھ جائے، اور چھوٹا بچہ بھی محنت، ہماری اصل مقصد یہ ہے کہ چھوٹا بچہ بھی جب سنے تو وہ بھی اپنے والدین سے کہے کہ یہ امام زمان علیہ السلام کون ہے۔ تو ہماری کوشش ہے، بہرحال آپ کی دعاؤں کی بھی محتاج ہے، اور آپ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ہمارے پاس جو حضرات میسج کرتے ہیں اور جو حضرات ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا دوسرے ذرائع سے ہمارے پاس ان کے پیغامات آتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا گو ہیں بین الحرمین میں، چونکہ ہمارا جو اسٹوڈیو ہے یہ بین الحرمین میں ہی ہے، تو ان کے لیے بھی دعا گو ہے، اور انشاءاللہ العزیز ان کی طرف سے ایک زیارت بھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں گا انشاءاللہ العزیز، جو کہ ہر شب جمعہ کو میں یہ فرائض انجام دیتا ہوں کہ تمام مومنین جو کہ دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہیں، اور یا بالخصوص وہ مومنین جو ہمارے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں، معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں شرکت فرماتے ہیں، ان کے لیے ہر شب جمعہ بندہ حقیر ایک زیارت بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اور دوسری یہ ہے کہ بہرحال جو سلسلہ ہے شب جمعہ ایک توسل کا سلسلہ ہے، تو یہ ایک ہماری طرف سے ہدیہ ہے، اور البتہ آپ لوگوں سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں، ہمارے حق میں ضرور دعا کیجیے۔ پروگرام معرفت منتظر انشاءاللہ العزیز یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں امام زمانہ علیہ السلام کے مخصوص موضوعات پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں ہمارے حق میں دعا کریں، اور آخر میں وہی دعا کرنی چاہیے جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔